इस्माइल देंगी और सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करेंगी। एक साहब कहने लगे मेरी भी बड़ी नेक थी मगर पड़ोसन ने बिगाड़ दिया। मैंने क्या हुआ? कहने लगा पड़ोसन आ गई, कहने लगी तू क्या बेपर्दा करती है, न तेरे कपड़े दिखाई देते न जेबर दिखाई देता है, इतनी मालदार है, तू बेपर्दा रहा करना। ओ कौन होता ही कौन है वहां पे, सब तो अपने ही होते हैं, सब अपने होते हैं, शादी में कोई दूसरा तो नहीं होता ना। वो कहता मेरी बीवी बिगड़ गई, अच्छी खासी नेक थी, मैं उससे रोज झगड़ता था, मगर एक दिन गाड़ी में बैठी थी तो कह रही थी बताओ कैसी लग रही हूँ। कहीं जा रहे थे पार्टी में तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछती हो, मैं रोने लगा। मुझसे क्या पूछती हो, मुझे तो लगता है तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में न चला जाऊं। कहा क्या हुआ? कहा मुझसे मत पूछो, मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम भी घर पे होता हूं, तुम अगर मेकअप करके दिखाओगी मैं घर ही बता दूंगा तुम कैसी लग रही हो। मगर अब तुम पार्टी में जिन लड़कों के लिए, जिन लफंगों के लिए, जिन बिगड़े हुए लड़कों के लिए, कैरेक्टर लूज लड़कों के लिए सजी हो, जाओ उनसे जाके पूछो कि तुम कैसी लग रही हो। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटियों को बताओ, बहनों को, कि जब ये बेपर्दा घर से निकलती है तो अच्छे लोग तो नजर झुका लेते हैं, गंदी नजरें इन पे पड़ती है, बेकार नजरें इन पे पड़ती है, भटकी हुई नजरें इन पे पड़ती है, शरीफ लोग इन पे बुरी नजर नहीं डालते। वो कहते हैं मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी ऐसा करो आप पलट के गाड़ी लेके जाओ, और कहने लगी रोने लगी, कहने लगी क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए करती हूँ? कहा क्या तुम्हें दूसरे लोग देखते हैं? वो रोने लगी, पीछे पलट के आई, अल्लाह अकबर। कहते खातून जन्नत सैयदा फातिमा की बड़ी मानने वाली थी, मैंने उसे सैयदा फातिमा की 2-3 बातें बताई तो रोने लगी, कहने लगी आज के बाद बेपर्दा नहीं होंगी। यार देखे तो कायनात में से फातिमी किरदार निकल गया, अब लड़कियों के पास फातिमी किरदार नहीं है। मियां जरा गौर तो करो, आज 11वीं तो कर लेंगी गौसे आजम की, आज मियां आज देखें आप बड़ी बड़ी फातिहा तो कर लेंगी, मगर उस सैयदा फातिमा की जिंदगी किसी को नहीं पता, उस नबी पाक की जिंदगी, नबी पाक की बेटी की जिंदगी किसी को नहीं पता। अल्लाह अकबर, कौन सैयदा फातिमा? इकबाल कहता है कि जब तक फातिमा तुज ज़हरा को अपना आइडियल नहीं बनाएंगी औरतें, इनके घरों में बरकतें नहीं आएंगी। फातिमा तुज ज़हरा का किरदार क्या है? ए मेरी बहन, तू सबको देख के मुस्कुराती है, ये ठीक नहीं है, अपने शौहर को देख के मुस्कुराया कर। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है और इसमें तेरे लिए बरकत भी है, तेरा घर अच्छा बेहतरीन इससे बनेगा। बोले जरा, बोले मुझे बताएं आप, जरा गौर करें, तवज्जो करें। मगर आज उरियानियत का वो दौरा है, वो मियां बेकार और बदकारी के साथ कपड़े पहने जा रहे हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप देखिए मर्द के लिए कितना कानून है कि मर्द नमाज पढ़ेगा, तकबीर औला के वक्त यहां तक हाथ लेके आएगा, अल्लाह अकबर कहेगा, और औरत को हुक्म है यहीं तक हाथ लेके आए। इसका वजह क्या है? अल्लाह चाहता है कि तेरे जिस्म की बनावट अलग है, कि तेरी बेपर्दगी ना हो, इस वजह से उसने यहां तक तेरे हाथ नहीं उठवाए, यहीं तक हाथ रहने दिए। देखिए सफा मरवा पे सब दौड़ रहे हैं, सब सही कर रहे हैं सफा मरवा की, मगर औरतों से कहा गया तुम्हें दौड़ना नहीं है, हल्के हल्के चलना है, तुम्हारा रब तुम्हारी बेपर्दगी नहीं चाहता। आप देखें तो और फुक़हा ने लिखा है कि आदमी की गैर मौजूदगी में जब गैर महरम से बात करने की मजबूरी हो औरत को, तो अपना लहजा बदल के बात करे, बदल के बात करे। शौहर की गैर मौजूदगी में कोई आए पूछे कहां है शौहर, तो ये ना कहे अच्छा वो आ जाएंगे, वो गए हैं, आप बैठ जाइए, पानी पिलाए, नहीं ये नहीं, बल्कि कहे हाँ मुझे नहीं पता कहां है, ऐसे बोले, ऐसे बात करें। आपके शौहर कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे। फुक़हा लिखते हैं निस्वानियत खत्म करके बात करें, फिर दूसरी मर्तबा आएगा गैर मौजूदगी में आएगा, बोलो तो सही यार, आएगा दूसरी मर्तबा, और जब कहेगी आइए तशरीफ रखिए बैठ जाइए, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, बड़ा आपका जिक्र होता है, बैठे हैं कुछ चाय चाय पी लें, तो फिर वो तो घर ही देख लेगा, फिर तो कहेगा वो उसका नहीं होगा। तब अब देखें आप, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको आग लगने की चीज बता रहा हूं, मैंने रास्ता बता दिया, अब इसे बंद करना आपका काम है। आप दोस्ती खुद की कीजिए, अपनी बीवियों के साथ दोस्ती मत करवाइए अपने दोस्तों की, अपनी दोस्ती को अपने तक महदूद रखिए। नया चलन आ गया, नया चलन, अपनी बीवियों से चाय पे बुला करके दांत पूछता है तुम्हारी भाभी कैसी लग रही है, जब उसे दिखा रहा है बदतमीज तुझे शर्म नहीं आती? पहले मुसलमान अपनी जान दे देता था। एक जगह काजी के सामने मसला पेश आया, जरा गौर करें, तवज्जो करें, तो उसने कहा, काजी ने कहा कि भाई इसकी गवाही चाहिए। अब गवाही के लिए लड़की का चेहरा, औरत का चेहरा देखना था, और वो औरत कह रही थी कि मेरे इस पे जो है ना, मेरे इस पे पैसे आते हैं, यानी मेरा हक महर इस पे 500 दीनार है, और वो कहता था इस पे 100, मेरे ऊपर 100 दीनार है। तो बोले इसके लिए इसके लिए एक गवाह की जरूरत है, 2 गवाहों की जरूरत है। उसने कहा, काजी ने कहा गवाह क्या करेंगे कि तेरी बीवी को देख के बताएंगे ये वही है जो दावा पेश कर रही है। तो उसने कहा ऐसा करो, आप मेरे ऊपर ये 500 दीनार ले लो, मगर मैं अपनी बीवी को दूसरों को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। औरत ने कहा सुनो, अगर तुम इतने मेहरबान हो तो मैं भी अपने शौहर से 1 भी रुपया लेने के लिए तैयार नहीं हूं। पहले के जमाने की औरतें भी मर्द भी वो जानते थे दुनिया में थोड़े दिन रहना है। औरतें नहीं, अब कहां है? अब तो मियां देखें आप, घुमाने की ख्वाहिशात हैं, कपड़े अच्छे वाले बनाएंगी,
کوئی میاں مجال ہے جو شادی ایک ولیمہ ہوتا ہے اور ایک شادی ہوتی ہے اور ایک دوسری رسم اور رسم ہوتی ہے. کتنی رسمیں ہوتی ہیں شادی کی؟ اب تو لکھنی پڑیں گی تو پتہ نہ پڑے گا کتنی رسمیں مسلمانوں میں شادی کی. تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، ادھر دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی کپڑے میں عورت دو جگہ شادی میں چلی جائے. مگر کپڑوں کے کپڑے بے شمار ہیں، مگر میاں فائدہ کوئی نہیں. آپ دیکھیں سیدہ پاک ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، توجہ کریں، کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، اللہ اکبر، محمد علی فیضی صاحب تو قبلہ تشریف لا چکے ہیں، خاموشی سے آ کے بیٹھے ہیں، اسی نیک لوگوں کی علامت کہا جاتا ہے ماشاءاللہ. خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے. میری طرف دیکھیں، بولے ذرا سبحان اللہ. میں سیدہ فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں. آپ دیکھیں رسول کرام سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی بیٹی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک دن مدینے میں آیا، جب مدینے میں آیا 3 دن کے بعد میں دروازہ کھول کے سیدہ فاطمہ کے پاس گیا. کہتے ہیں انہوں نے مسکرا کے سلام کیا. میں نے کہا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آج 14 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں بنا ہے، کچھ چولہا نہیں چلا ہے، کچھ پکا نہیں ہے، بچے آپ کے بھوکے ہیں. مولا علی کہنے لگے پھر حضور کے گھر برابر میں تو گھر ہے. اچھا پیار بتاؤں آپ کو حضور سے بیٹی کا، ایک دیوار بیچ میں ہے، ایک دیوار، اور اس دیوار کے بیچ میں بھی حضور نے سوراخ کرا لیا ہے، اور اس میں سے بھی آواز دیتے ہیں فاطمہ دن میں 2-3 بار، فاطمہ جی ابا کیا بات ہے؟ بات نہیں، بس تم نے دیکھنا تھا، بس کام کرو. جسے سب دیکھنے کی خواہش کریں وہ آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کا لال جسے دن میں کئی بار دیکھے، جس کا دیکھے، جس کی زیارت کرے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. کہ ابا کے گھر بھی آج 15 دن ہونے والے ہیں، کچھ بنا نہیں، 15-16 دن ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں 3 دن کا بھوکا تھا، یہودی کے باغ میں گیا. آج روزے گزرے ہیں، کہاں روزے رکھے لوگوں نے پیٹوں میں. میاں اب تو اتنے لوگوں نے خوب کھاتے ہیں، پیٹ باہر کو نکل آئے، خوب کھاتے ہیں. گوشت والی سنت ایسی سمجھ میں آئی ہے، اور سمجھانے والوں نے بھی ایسی سمجھائی ہے کہ اب قوم اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں گوشت کھانا بے شک سنت ہے، مگر پیٹ سے پتھر باندھنا بھی سنت ہے، فاقے کرنا بھی سنت ہے. میرے امی عائشہ فرماتی، سنو، امی عائشہ فرماتی حضور نے ایک وقت کھانے کے بعد کبھی زندگی میں دوسری بار ایک دن میں نہیں کھایا. بولے ذرا مجھے بتائیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹری کا وہ اصول ہے، یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجئے، اگر بندہ ایک بار دن میں کھانا کھائے گا بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی. آپ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ مگر انہوں نے یہ جو بات کہی سنت ہے بھائی، پیٹ سے پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے. مولا علی کہتے ہیں میں باغ میں گیا، میں نے یہودی سے کہا کچھ مزدوری ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے باغ کو پانی دے دے. مولا کائنات، آج مولا کائنات کا نام کیوں نہیں ہوگا بلند یار؟ دیکھے تو آپ نے رسی ڈول لی اور پانی نکالنا شروع کر دیا. کہتے حضور کو یاد کر کے پانی نکالتا تھا. کہتے 2 ڈول نکال کے تھک گیا، مگر پھر رکا، پھر نکالا، پھر رکا، پھر نکالا. کہتے ہیں میں نے 17 ڈول پانی نکالا، اور اس کے بعد اس سے 17 میں نے کھجوریں لیں. 17 کھجوریں اس نے عجبہ دے دی، ہر ڈول پر 1 کھجور دیتا تھا. کہتے ہیں 17 کھجوریں لے کے میں اپنے گھر نہیں گیا، حضور کے پاس گیا. یا رسول اللہ کچھ کھا لیجئے. میرے نبی نے دیکھا، کہا علی تم سفر پہ گئے تھے؟ ہاں. یا رسول اللہ خیریت سے آ گئے؟ کہاں. کہا حضور یہ کھجوریں. فرمایا اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں؟ کہا حضور میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے نبی نے کھجور لی، مگر ہاتھ منہ کی طرف گئے اس سے پہلے میرے حضور رونے لگے. فرمایا اے علی آج یہ 14 دن کے بعد پہلا رزق میرے پیٹ میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے نبی نے دعا کرنا شروع کی ہے. اللہ اکبر. اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. 3 کھجوریں مولا حضور نے کھائیں، اور پھر باقی کھجوریں مولا علی کو دی، لے اپنے گھر لے جا. حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر لے کے گیا، میرے بچوں نے کھائی، فاطمہ نے کھائی. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. میرے نبی پاک ایک دن گئے تو نبی پاک نے دیکھا کہ سر پہ دوپٹہ ہے، چادر، تو اس چادر کو جو ہے نا وہ ہٹایا نبی پاک کی بیٹی نے. تو ایسے کر کے جب اوڑے بھی تھی نا، اوڑی بھی تو کبھی ادھر سے چھپاتی تھی، کبھی ادھر سے چھپاتی تھی. میرے نبی نے فرمایا کیوں فاطمہ کیوں چھپا رہی ہو؟ یہ سوچ کے نا چادر پھٹی ہوئی ہے، میری بیٹی چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے میری بیٹی، مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر مجھے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے. میرے نبی پاک ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ایک سردار عمران وہ بیان کرتے ہیں میں ساتھ میں تھا. حضور نے فرمایا بیٹی اندر آ جاؤں؟ تو بیٹی نے کہا نہیں ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو اندر آ جائیں. کہا نہیں میرے ساتھ عمران آئے ہیں، انہیں نہ لائیں ابا.
انہیں کیوں نہ لائے؟ انہیں نہ لائے، اور فاطمہ کیوں نہ، ابا نہ لائے انہیں، ہے کون عرفہ والا حضور جانتے ہیں، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، اور میری بیٹی بتانا کیوں نہ لاؤں؟ کہنے لگی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے سامنے آ سکے، ایک جوڑی کپڑے میں پہمد لگ گئے۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں رویا حضور کی چادر پکڑ کے، پھر حضور اندر گئے نا تو چہرہ بالکل پھیلا ہے بیٹی کا، کمزور ہے، چہرے میں گڑے بھی پڑ رہے ہیں، گڈے جسے عرف عام میں کہتے ہیں۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ ابا اللہ کا شکر ہے، وہ بتانا بیٹی۔ اچھا پہلے ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ کوئی ہمارے محلے میں کوئی باپ آتا تھا نا تو بتاتے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں کہ سے آتا تھا نا باپ، تو بیٹی باپ کو دیکھ کے رونے لگتی تھی، بھائی کے آنے کی خبر ہوتی تھی تو اب کہاں کوئی جاتا ہے دیکھنے۔ میرے نبی نے فرمایا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ فاطمہ بتانا جب کئی مرتبہ پوچھا نا، اللہ اکبر، وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، وہ بتانا میری بیٹی، لاکھوں سلام فرمائے بتانا۔ کہنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں، مگر میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھ رہا ہے اور میں نے آج 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرمایا فاطمہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومنین، جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری بیٹی اگر تو نے آج 7 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جب مدینے اس بار گیا تو میں نے دیکھا رمضان میں اتنا بانٹتے ہیں حضور، اتنا کھلاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو مدینے سے بھوکا آ جائے، مگر میرے حضور کی زندگی کے بارے میں جب غور کرو تو لگتا ہے حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے گھر میں 17 دن کے فاقے دیکھے، اللہ اکبر، مگر آج امت کو نہ حضور یاد نہیں، نہ روزے رکھنے کے، نہ حضور کو یاد کریں۔ دیکھیں تو ذرا توجہ تو کریں۔ میرے نبی پاک حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے نا، میرے آقا نے مجھے حضور نے حاکم مدینے کی ذمہ داری سونپی اور حضور کئی سفر پہ چلے گئے، میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے کچھ سونے کا آئٹم پہلی مرتبہ زندگی میں فاطمہ کو بنا کے دے دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ کڑا یا وہ جو بھی تھا پہن لیا۔ کہتے حضور اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملنے آئے، مگر جیسے ہی دیکھا نا کہ بیٹی کے ہاتھ میں تو بات نہیں کی چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ روئی، حضرت علی آئے کیوں رو رہی ہے فاطمہ؟ کہ آج ابا مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں شاید اس سونے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ یہ دونوں نے کھولا، حضرت سیدہ فاطمہ پیچھے پیچھے حضرت علی گئے، جا کر کے دیکھا تو حضور کوئی کہیں اور تھوڑی تھے، مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے میرے آقا۔ حضرت علی بولے حضور ادھر فاطمہ رو رہی ہیں، ادھر آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، وہ سونے کے زیور پہنتی ہے، اور میری امت کے لوگ بھوکے ہیں، اصحاب صفہ بھوکے ہیں، مدینے کے یتیم بھوکے ہیں۔ سیدہ پاک پیچھے سے آئی، زیور قدموں میں رکھ کے بولی ابا آپ راضی ہو جائیں، انہوں نے علی نے کہا تھا تو میں نے پہن لیا، میں نہ پہنتی، ابا مجھے سونے چاندی سے مطلب نہیں ہے، آپ سے مطلب ہے میرے ابا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرے، کائنات میں کوئی ایسا بھی باپ دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ٹنگا دیکھ کے کہتا ہے مدینے کے غریب بھوکے ہیں، یتیم بھوکے ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی نے ایسی دنیا کو دکھایا ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ منہ گردے تربتش گردید میں خجدہا برخاکے ہوں کاشید میں۔ اے فاطمہ مجھے اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور نبی کی حدیث کا پاس ہے، ورنہ اقبال کبھی کعبے کا طواف نہ کرتا، فاطمہ تیری قبر کا طواف کرتا، اور اقبال کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا بلکہ فاطمہ الزہرا کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ یہ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا جب زمانے کو۔ میاں ذرا غور کرے، اگر ماں توجہ چاہتا ہوں، اگر ماں، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جب پریگننٹ مومنٹ میں عورت ہوتی ہے، جب حالت حمل میں عورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ کھاؤ گی تو بچے پریشر ہو جائے گا، تمہیں جو ہے سیب کھانا ہے بچے کے اندر آئرن آ جائے گا، تمہیں جو ہے وہ امرود کھانا ہے، تمہیں سنترا کھانا ہے، وٹامن ڈی بڑھے گا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے سیب، سنترا اور انار تو اثر کرتے ہیں تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے تو بیٹے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو بولو۔ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو تمہارا کام ہے، یہ ضروری کام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، عمر جیسا آدمی دنیا کو ملا، عمر کون؟ ایسا ہمبل انسان
जमाने ने नहीं देखा होगा। आप देखें जरा सा आदमी को ताकत मिल जाए, दौलत ही आ जाए तो लहजा बदल जाता है। मगर उमर आदि दुनिया के बादशाह सुबह को उठते हैं और सुबह